अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत वक्त एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। फिजिकल धमकियां जो है वो शुरू हो गई हैं। मैं तुम्हें देख लूंगा, हम तुम्हें आने नहीं देंगे। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम धू नहीं देंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि तुम्हें तो देख लेंगे, पता चलेगा। तो जो इस वक्त माहौल है, उस माहौल में वजीर कानून जो है वो गवर्नर राज का ऑप्शन भी दे रहे हैं पंजाब में। आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि गवर्नर राज भी हो सकता है। इमरान खान साहब ने कल रहीम यार खान में अपनी तहरीक के हवाले से अहम ऐलान करने का इशारा दिया है। वाज़े कर चुके हैं कि सियासी जो फरीकैन हैं, हमें जो नजर आता है वो फिलहाल एक दूसरे को दबाव में लाना चाहते हैं, धमकी से काम चलाना चाहते हैं, डायलॉग से नहीं। गुज़िश्ता कई माह से आप देख रहे होंगे, हम अपने प्रोग्राम में इस जानिब इशारा दे रहे हैं कि ये मामला जो है वो चंद लोगों का नहीं, चंद पार्टियों का नहीं, 22 करोड़ आवाम की जिंदगी का है। एक ऐसे मुल्क का है जहां पर सैलाब ने जो है वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान को लपेटा हुआ है, और उसके बावजूद यहां पर हमें सियासी महाजराई अपने पीक पर नजर आ रही है। मामला यह है कि सियासत क्या जो है वो रियासत से आगे निकल जाएगी, और रियासत कब तक जो है वो इस तमाम मामले को खामोश तमाशाई बनी देखती रहेगी, या फिर रियासत को इसमें अपना अमलन किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं रियासती इदारों की जानिब से कुछ फैसले ऐसे आए हैं जो कि बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड बनती जा रही है। माजी में जो मुतनाज़ा और इंतकामी कार्रवाइयां हुई इदारों की जानिब से भी अब उसको जो है वो रद्द किया जा रहा है, उसकी नफी की जा रही है। तमाम सियासी फरीकैन के लिए इंक्लूसिव लेवल प्लेइंग फील्ड का माहौल बनता नजर आ रहा है। मैं जरा आपके सामने एक मामला रखूं। अगर जो हालिया फैसले हमारे सामने आए जहां पर कानून के मुताबिक हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर बदकिस्मती से तमाम लोग जो है वो इदारों के खिलाफ शिकायत करते नजर आते हैं। और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं, गालिबन शायद फवाद चौधरी साहब ने ये बयान भी दे दिया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर भी है। मुझे नहीं पता इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। इमरान खान साहब के खिलाफ अभी हाल ही में जो दहशतगर्दी मुकदमात हैं उस पर अदालती रिमार्क्स और हिदायत, तौहीन अदालत में इमरान खान की मुआफी की पजीराई, एहसन इकबाल साहब की बरीयत, एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के खिलाफ नैब से चुपते सवालात और इसाक डार के दायमी वारंट की मुअत्तली। बिला तफरीक सबको कानून के मुताबिक हमें लग रहा है कि शायद रिलीफ मिल रहा है। मौजूदा सियासी तनाव के तनाजुर में कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जो अहम रिमार्क्स सामने आए हैं वो भी एक मशवरे की सूरत में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पीटीआई के इज्तिमाई इस्तीफों के केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम ने पीटीआई को 5 साल के लिए मुंतखब किया है। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे, क्योंकि पार्लियामान में किरदार अदा करना ही असल फरीजा है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील से सवाल किया कि मुल्क की मुआशी हालत भी देखें, क्या पीटीआई को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या इखराजात होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत के मामलात में वफादारी और बर्दाश्त से चलना पड़ता है, जल्दबाजी ना करें। आखिर में चीफ जस्टिस ने कहा कि सोचने का एक और मौका देते हैं, पार्टी से इस बारे में हिदायत लें। क्या आगे बढ़ने के लिए पीटीआई सुप्रीम कोर्ट की जानिब दिखाए जाने वाले रास्ते पर गौर करेगी, ये एक हमारे सामने इस वक्त सवाल है। सदर मुमलिकत भी जो है वो इसी जानिब इशारा देते दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी रिमार्क्स की सूरत में मशवरे मिल रहे हैं। सदर मुमलिकत ने भी जो है ये बात की। उन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया ARY को, खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, जरा वो सुनिए। मुल्क का माहौल ऐसा हो कि नहीं, हल की तरफ जाना चाहिए। ये पोलराइजेशन पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता किसी चीज में। प्राइम मिनिस्टर साहब को और इमरान खान साहब से मैं ये कहूं कि तुम बैठकर बातें तय कर लो, देर किए बगैर और कन्फ्रंटेशंस किए बगैर ये बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि पहले चंद लोगों की मुलाकात करा लो बिफोर बड़े लोग मिले। अगर पार्लियामेंट बैठकर कंसेंसस के साथ, देखो कंसेंसस कह रहा हूं, मेजॉरिटी नहीं कह रहा, ये डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करना चाहे तो पार्लियामेंट का हक है कि कर ले, क्योंकि पार्लियामेंट ही के बनाए हुए कवानीन के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन हुआ ना। जी, सदर मुमलिकत की जानिब से भी लेवल प्लेइंग फील्ड का इशारा मिल रहा है। उन्होंने कहा कंसेंसस से, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजॉरिटी से, कंसेंसस से अगर ऐसा होता है तो ऐसा कर लिया जाए, क्योंकि नून लीग की बुनियादी शर्त यही रही है कि नवाज शरीफ की सियासत के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर की जाए। बसूरत दीगर नून लीग ये कहती दिखाई देती है कि फिर इमरान खान साहब को भी जो है वो टेक्निकल नॉकआउट होना उनका जरूरी है, अदालती तौर पर उनका कोई फैसला आना जरूरी है। तो ये शराइत हैं। इसाक डार साहब की वजारत खजाना वापस आने की बातें हो रही हैं, ये भी एक तरह का जो है वो एक क्लू है हमारे पास। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। मईशत के मामले पर बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, और
حکومت کے لیے جو ہے وہ سیلاب کا ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت موجود ہے. تو ان تمام معاملات سے کیسے نمٹا جائے؟ اسحاق ڈار صاحب کی قانونی جو رکاوٹیں ہیں وہ کس طرح ہٹیں گی، وہ آئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ان تمام معاملات پر بات کریں گے. اس تمام کانٹیکس میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے جو مقتدر حلقوں کے ساتھ ملاقات کی بات چیت سامنے آئی، ملاقات کی کچھ تفصیلات سامنے آئی، اس میں بھی کوئی بریک تھرو جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. ڈائلاگ چل رہا ہے، ڈائلاگ ہی سولوشن ہے. صدر مملکت سے لے کے یہاں پروگرامز تک ہم بھی سب یہی بات کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ ہی سولوشن ہے، کنسنسس ہی سولوشن ہے، کنفرنٹیشن ہے. اس تمام معاملے بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، سابق گورنر پنجاب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. کھوسہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ڈار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اب مجھے یہ بتائیے گا عثمان ڈار صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ہفتے کے دن جو ہے وہ اہم اعلان کروں گا، کال دوں گا، ٹائیگرز کو تیار کر رہے ہیں، ٹائیگرز سے خطاب کر رہے ہیں، اوتھ لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کیا کام لینا چاہتے ہیں وہ اپنے جماعت کے ان ٹائیگر سے؟ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا دوبارہ عنقریب سڑکوں پر ہوں گے؟ دیکھیں عادل، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا. میں آپ سے چلیں ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ یا میڈیا یا آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ عظیم پاکستانیوں کو ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، نلائکوں، نہلوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ کمر توڑ کے رکھ دی آج غریب آدمی کی انہوں نے. میں عثمان ڈار آج بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا جس طرح کے بجلی کے بل آ رہے ہیں. عام آدمی کا سوچیں عادل، آپ خود سے سوال کریں، آپ کے گھر میں بھی بجلی کا بل آتا ہوگا، آپ کو بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ بجلی کے بلوں میں جو زیادتی کی گئی ہے، جتنی مہنگائی کی گئی ہے. ایک تو ہوتا ہے جی کہ بجلی کے بل انہوں نے 4 روپے بڑھا دیے ہیں، 6 روپے بڑھا دیے ہیں، 10 روپے بڑھا دیے ہیں. وہ بجلی کا یونٹ جو 6 ماہ پہلے عمران خان کی حکومت میں 18 روپے کا 17 روپے کا مل رہا تھا، آج 42 روپے کا ہو چکا ہے. 100% سے بھی زیادہ بجلی مہنگی کر دی ہے. اور یہ بجلی کے مہنگے منصوبے عمران خان نے نہیں لگائے تھے عادل، یہی لوگ لگا کے گئے تھے. صرف ان کا دھیان کک بیک. اوکے ڈاکٹر صاحب، مجھے اب ڈاکٹر صاحب ایک سوال کا جواب، میں یہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ مہنگائی، بجلی کا بل، روٹی مہنگی، ڈالر آسمان، کرنسی ڈی ویلیو ہوئے جا رہی ہے. میں یہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ بات درست ہے کہ آپ بھی نہیں دے سکتے، میں بھی نہیں دے سکتا، عام پاکستانی بھی اس وقت بل نہیں دے سکتا جو انہوں نے حال کر دیا ہے. اگریڈ. بٹ آپ کے پاس کوئک سولوشن کیا ہے اس کا؟ اگر آپ کل صبح آ جاتے ہیں تو آپ کیسے اس تمام چیزوں کو ریورس کریں گے جس کو وہ بنیاد بنا رہے ہیں آئی ایم ایف کے کی ہوئی ڈیل کی؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ کنسنسس سے لیول پلئنگ فیلڈ بنانے کو تیار ہیں، دوسری طرف آپ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھنے کو تیار ہیں اگر وہ آپ سے الیکشن کی تاریخ پر بات کریں. لیکن ایک ساتھ ہی میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ سب چور ہیں، لوٹ کے کھا گئے ہیں، تباہ کر گئے ہیں ملک کو. تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کیسے اور بیٹھیں گے کیوں؟ دیکھیں، جو پہلا سوال آپ نے اکانومی کو لے کے کیا، میں خود وہ میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوں، اس کا حصہ ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد میں، یہ کروڑوں میں یہ عظیم پاکستانی جو جاگے ہیں، جب بھی الیکشن ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف ہی اقتدار میں آئے گی، تو ہم اکنامک فریم ورک کے اوپر کام کر رہے ہیں. خان صاحب اسے خود لیڈ کر رہے ہیں. سر آپ ان کے ساتھ معیشت پر بھی بیٹھ جائیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان کے ساتھ الیکشن پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ معیشت پر بھی بیٹھیں، بتائیں کہ جی یہ آپ نے حال کر دیا ہے اور اس پہ کوئی سولوشن نکالیں. عادل، آپ بھی معصومانہ سوال کر رہے ہو. یہ کہتے ہیں معیشت تباہ ہم نے کی ہے. ساری کی ساری جماعتیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کر کے بیٹھی ہیں پارلیمنٹ میں. صرف ایک نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. ہمیں اقتدار سے نکالا گیا یہ کہہ کے کہ ہم نالائق ہیں، ہم نے اکانومی تباہ کی ہے، تو ہم سے پھر کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کی چارٹر آف اکانومی کا حصہ بنے. لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ عمران خان سنجیدگی کے ساتھ اپنی اکنامک ٹیم کے ساتھ پورا اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے، سر میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب، میری بات سنیں. دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ معیشت ریاست اور ملک کا مسئلہ ہے، معیشت کن چند جماعتوں کی بات نہیں ہے. آپ چیف الیکشن کمشنر کو خود اپوزیشن کے ساتھ مل کے لے کے آئے ہیں،
آپ کہتے ہیں اگر ہم سے حکومت بات کرے اور ان کو ہٹانا ہے، کوئی طریقہ ہے جو طریقہ کار طے کرتے ہیں، ہم اس پہ بھی تیار ہیں، آپ الیکشن پہ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن آپ معیشت پر بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ معیشت کا چیلنج وہ آپ پہ ڈالتے ہیں، آپ ان پہ ڈالتے ہیں، انہوں نے آ کے اور خراب کر دیا، ورسٹ کر دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کا کوئک سولوشن کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال آپ لوگوں کو سب کو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی تاکہ تاکہ معیشت کا مسئلہ حل ہو. کوئک سولوشن کوئی بھی نہیں ہے اس کا. کوئک سولوشن انتخابات ہیں سر. انتخابات کے بعد روٹی سستی تو نہیں ہو جائے گی نا، ڈالر نیچے آ جائے گا. آپ اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. اسٹیبلٹی اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے. اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ مجھے ذرا کھوسا صاحب کے پاس بھی جانا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا کوئکلی بتائیے گا مجھے، یہ ٹائیگرز کا بھی بتائیے گا کہ کیا کرائیٹیریا ہے آپ لوگوں کا، آپ ان سے کیا پیمانہ ہے، کیا کام لینا چاہتے ہیں کہ وہ تیار ہوں گے تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے کی کال دے دیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو دیکھ لیں، عثمان ڈار نے عمران خان ٹائیگر فورس کی پولو شرٹ پہنی ہے، ٹائیگرز کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی گئی ہے. آج بڑا زبردست عمران خان ٹائیگر فورس نے، انصاف یوتھ ونگ نے، پارٹی کی تنظیم نے، سیالکوٹ کے عظیم لوگوں نے بڑا زبردست مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ کیا سیالکوٹ میں. ایک تو میں آپ کے پروگرام سے سیالکوٹ کے عظیم لوگوں کو سلام کرتا ہوں. کل عمران خان صاحب کا جلسہ ہے جی، سیالکوٹ میں ہزاروں لوگ وہ سکرین پہ لانگ مارچ کا سنیں گے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنے عظیم پاکستانیوں کی، تمام ٹائیگرز نے، ٹائیگریسز نے جان چھڑانی ہے اس چور، ڈاکو، ناہل، لٹیرے ٹولے سے. یہ تباہ کر دینے لگے ہیں. کھول صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا، چور لٹیرے لٹ کے کھا گئے، ملک کو تباہ کر دیا. ہم ان سے کیا بات کریں گے؟ معیشت ہم ان کے ساتھ طے کریں گے. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس صرف ایک حل ہے کہ آپ ہمیں الیکشن دیں، باقی اس کے علاوہ ہم آپ سے کسی موضوع پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. عادل، ایک بات تو یہ ہے، ریاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریاست ہے کیا؟ آئین میں ریاست کی تعریف کر دی گئی ہے آرٹیکل 7 میں. ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جتنے الیکٹڈ ہاؤسز ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی اور پروونشل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت ہے، یہ ہے ریاست. یعنی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے نیچے سے لے کے اوپر تک. اس میں کوئی اور جو ہے وہ نہیں ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، کسی اور کا نام اور ذکر نہیں ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ پارلیمان کو بے توقیر کر کے، جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے کہا کہ بھائی آپ اپنا جا کے کردار ادا کیجئے گا، 123 اگر ممبرز کا دوبارہ الیکشن کروایا جائے تو کتنا خرچہ جو ہے وہ ریاست پر پڑے گا، اور کتنا جو ہے بے چینی اور کتنا زیادہ ملک کا اس وقت ڈگرگوں حالات میں ہے. معیشت کو دیکھیں، ڈوبا ہوا ہے ملک، تباہ حالی ہے لوگوں کی. آپ جو ہے الیکشن کی طرف کہتے ہیں 123 سیٹیں آپ ویکنٹ کر دیں اور بائی الیکشن کروائیں، اور اس کا جو ہے تو چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو توجہ مبذول کرائی ہے کہ ریاست والا، آپ ریاست کے حصے دار بن کے آپ اپنا جو ہے کردار ادا پوائنٹ یہی تھا نا کہ کیجیے گا. ٹرائیکاٹمی آف پاور تو ہے نا یہاں پر، جوڈیشری کا ایک بہت بڑا رول تو ہے نا. اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا نا، کئی فیصلوں کی صورت میں، کئی ریمارکس کی صورت میں ہمیں دکھا کہ جب پولیٹیکل امبیلنس آ جاتا ہے تو ہمارے کئی عدالتی فیصلے ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات بہتر ہوتے ہیں یا بہت دفعہ خراب بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ تو بہت امپورٹنٹ رول ہے ریاستی اداروں کا. تو اگر یہ بھی نہیں مانیں گے، سڑکوں پہ ہیں، حکومت بھی نہیں کی، تو بظاہر ریاستی ادارے تو خاموش نہیں رہیں گے، انہیں کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچنا ہوگا. دیکھیں، سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آئین کی بالادستی کو مسلم کریں، مسلط کریں، اور رول آف لا، قانون کی بالادستی اور قانون کو جو ہے وہ رائج کریں، اور ایگزیکٹو اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. اور اس لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں، تو انہیں ایک موقع دیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ڈار صاحب کی، عثمان ڈار صاحب کی، اور یہ جو بار بار ڈار صاحب کی بات کرتے ہیں، ان کی برادری کے ہیں، ہمیں کیوں الزام دیتے ہیں؟ اپنی برادری کو الزام دیں.
جو سابقہ ان کے فائنانس منسٹر تھے، لیکن باہر کے سر وہ برادری پہ ان کا کہا نکل گیا. اچھا چلے نہ مانے، ساگ ڈار کو ڈار مانتا ہی نہیں، ڈار چھوڑ کے بھاگتے ہیں. کھوسا صاحب ڈار دلیر لوگ ہیں. نہیں مجھے ساگ ڈار کے ڈار ہونے پہ بھی شک ہے، اشتہاری ہے. او بھائی سن تو لو، کیوں ناراض ہوتے ہو؟ دیکھیں آپ، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے عادل کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے. الیکشن کمیشن کو میں نہیں مانتا، اس قانون کو میں نہیں مانتا، تو پھر عدلیہ اگر میرے حق میں فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے، اگر میرے خلاف کرتی ہے تو میں نہ مان لوں. اگر آرمی چیف ہے تو پرائم منسٹر اس کو نامزد نہ کرے، اس کو اپوائنٹ نہ کرے، بلکہ میں کروں. اس وقت تک مؤخر کیا جائے جب تک میں نہیں آتا. تو اپوزیشن کو یہ کہتے ہیں چور ڈاکو، یہ نیچے نہیں اترتے کنٹینر سے. جی میں آ رہا ہوں. مجھے بتاؤ کہ یہ چاہتے کیا ہیں عادل؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ملک کی تباہ حالی چاہتے ہیں؟ کیا یہ تصادم چاہتے ہیں؟ کیا یہ کلیش چاہتے ہیں؟ کیا یہ خانہ جنگی چاہتے ہیں؟ کیا یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے کیا ہیں ڈار صاحب؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ پوچھ لیجئے. دوسری بات یہ کہ جو سپریم کورٹ نے ایک وے فارورڈ بتایا ہے کہ آپ پارلیمان چلے جائیں، 5 سال کا آپ کو مینڈیٹ ملا ہے، اس کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کریں، تو کیا اس پر بھی کوئی غور و خوض ہو رہا ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ بیکاز کئی جگہوں پہ آپ کو عدالتوں سے فیس سیونگ ملی ہے. ہمیشہ قسمت ایک جیسی نہیں رہتی، معاملات ایک جیسے نہیں رہتے، تو یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو کیا اس پر کوئی غور ہو رہا ہے؟ آئندہ بھی آپ کے پاس آپ کے خلاف کچھ کیسز ہیں جن کے لیے آپ کو عدالتوں میں دوبارہ کھڑے ہونا ہے جا کے؟ دیکھیں کھوسا صاحب، پاکستان تحریک انصاف وہی چاہتی ہے عادل جو لطیف کھوسا صاحب کی گاڑی کا ڈرائیور چاہتا ہے، ان کے گھر کا جو مالی چاہتا ہے، ان کے گھر میں اگر کوک ہے جو وہ چاہتا ہے، اگر کوئی الیکٹریشین ان کے گھر آ رہا ہے وہ چاہتا ہے. اے آر وائی میں جو کیمرہ مین اس وقت کھڑا ہے آپ کے اسٹوڈیو میں، وہ جو اس کے دل کی آواز ہے پی ٹی آئی وہ چاہتی ہے ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، نلائکوں، نہلوں سے جان چھڑائیں. یہ سب کہتے ہیں. کھوسا صاحب مجھے امید ہے آپ کی گاڑی کا ڈرائیور ضرور روتا ہوگا گاڑی میں. کھوسا صاحب ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں آپ کے، جتنی تنخواہ آپ مجھے دیتے ہیں میری پوری نہیں پڑ رہی، میری بجلی کا بل نہیں میں ادا کر سکتا. کھوسا صاحب اس تنخواہ میں اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا. آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. یا وہ کہتے ہوں گے کھوسا صاحب ڈرائیور کہتا ہوگا میری تنخواہ ڈبل کر دیں جیسے بجلی کے بل ڈبل کیے ہیں. ان کی آواز بنا ہوا ہے عمران خان. عادل ان کے دل جو چاہتے ہیں، جو روح چاہتی ہے آج پاکستانیوں کی، وہ عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ڈار صاحب مجھے یہ بتائیں، ایک تو میں نے آپ کے سامنے جو سوال رکھا آپ اس کا جواب مجھے نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وے فارورڈ آپ لوگوں کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پارلیمان واپس جائیں، صرف ایک شرط ہم نے صرف الیکشن میں جانا ہے، ہم اور کہیں نہیں جائیں گے. سب کان کھول کے سن لیں. آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، بھائی اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں، اسد عمر صاحب اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ الیکشن پہ بات کرنی ہے تو ہم پارلیمان واپس چلے جائیں گے. ہم اس الیکشن میں سلیکشن نہیں ہونے دیں گے. سلیکشن صرف یہ پاکستان کے عظیم 22 کروڑ لوگ کریں گے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف آئیں. یہ پارلیمنٹ دیکھیں جو ربڑ سٹیمپ بنی ہوئی ہے. آپ سیلاب کی بات کر رہے تھے، جو عیاشیاں اس وقت یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں جاری ہیں، 12 لاکھ روپے رات کے اوپر آپ کا وزیر اعظم رات ٹھہر رہا ہے. آپ کا وزیر خارجہ بلاول زرداری سیلاب آیا ہوا ہے سندھ میں اور جا کے 10 لاکھ روپے رات کے ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں. ان بشرموں کو شرم نہیں آتی کہ ہم امبیسی میں ٹھہر جائیں؟ ہم وہی لاکھوں کروڑوں روپے جو اس ڈیلیگیشن پہ لگا رہے ہیں سیلاب زدگان پہ لگائے. کھوسا صاحب مانگنے نہیں آیا، کھوسا صاحب یہ بات نہیں آیا عادل. اوکے دوسری طرف سر پوائنٹ ٹیکن نا، میں ذرا سوال کا جواب تو لینے دیں مجھے. کھوسا صاحب دل چل رہا ہے، ہمارا دل چل رہا ہے. کھوسا صاحب وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، گو کہ اب یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی جہاں پہنچ گئی ہے، ایک عام آدمی اس وقت سیلاب متاثرین ہمارے جو ہیں وہ سر پہ چادر نہیں ہے، ان کے پاس خیمے پورے نہیں پڑ رہے، کھانے کو نہیں ہے، واٹر بورن ڈیزیز، پتہ نہیں کیا کیا ایشوز ہیں وہاں پہ. سندھ میں کچھ دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا مجھے، ظاہر ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے، آگے پیچھے بھی یہ تمام معاملہ ہے، بلوچستان. اور وہ دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم بھی واقعی اگر مہنگے ہوٹلوں میں رہیں گے تو عام بندہ تو یہ سوال کرے گا نا. پاکستان ایمبیسی میں بھی جا کے رہا جا سکتا تھا. یہ اخراجات کرنے کی یا یہ جو وہاں پر ان کے ساتھ وفد گیا ہے، یہ اتنے اخراجات کرنے کی ایسے حالات میں جب ایک ملک قرض مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تو ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اس مہنگائی کے سمندر میں
آپ یہ کیسے لوگوں کو سمجھا سکیں گے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے تو اپنے بنیادی مسائل ہیں، روٹی ہے، کپڑا ہے، اب تو جو سیلاب نے حال کیا ہے $40 ارب کا نقصان یہ پڑا ہے. تو کوئی اسٹریٹجی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے کسی طریقے سے، عوام کو سبسڈی کچھ تو دیا جائے؟ کیونکہ عوام کی تو اس وقت یہ حالت ہے کہ وہ جب ایک طرف حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، کابینہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف اپنے حالات دیکھتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کوستے ہی ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے. عادل، میں بالکل آپ سے متفق ہوں، لیکن میں وہ زبان نہیں استعمال کر سکتا جو ڈار صاحب کر رہے ہیں، عثمان ڈار صاحب. میری تربیت میں ہی نہیں ہے، میرے یہ خاندانی روایات میں نہیں ہے کہ کسی کو میں اس طریقے سے جو ہے گالی دوں جس طرح یہ دے رہے ہیں. لیکن دیکھیں، نہ میرا ڈرائیور، نہ کسی اور کا ڈرائیور، نہ آپ کا کیمرہ مین، نہ کوئی اور الیکشن میں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی معاشی حالت ٹھیک ہو، ان کے بنیادی حقوق جو ہے ان کو میسر آئیں، ان کو کھانا پینا ملے، ان کے بچوں کو نوکریاں، ان کو بچوں کو تعلیم ملے، ان کو جو ہے بنیادی جو ہے ادویات اور ان کی جو ہے صحت کے بارے میں جو ہے ریاست کوئی کام کرے، ان کے چھت کو جو ہے محفوظ کرے، ان کے یہ جو مسائل ہیں ان کی طرف کرے. لیکن مجھے بتائیں کیا الیکشن حل ہے؟ ان ساری چیزوں کا الیکشن ہے؟ یہ تمام چیزیں جو آپ نے کہی ہیں کیسی کر رہے ہیں؟ ارے بھائی بیٹھو ہمارے ساتھ اور معیشت کی بات کرو. یہی چیف جسٹس صاحب نے کہا. ہم نے تو کہا پہلے دن میثاق معیشت کریں، آئیں سیاست کو فی الحال بھول جائیں اور ایک تسلسل رکھیں. آپ معیشت یار باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ مہنگائی کا سیلاب کون لے کے آیا ہے؟ یہ آئی ایم ایف سے ہم نے یہ شرائط طے کی تھی. کیا ان کی شرائط کو ہم جو ہے وہ ریاست اس کو دھکا دے کے باہر پھینک سکتی تھی؟ او بھائی، لیکن کھوسا صاحب اب یہ دیکھیں نا، یہ معاملہ ہے تو اب آپ لوگوں کے گلے میں نا، یہ تو گلے میں تو اب آپ کے ہے نا. اب عام بندے کو تو آپ یہ اب نہیں سمجھا سکتے کہ یہ چیزیں مہنگی اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ عمران خان کر گئے تھے. اب عمران خان تو نہیں ہے پاور میں، اب آپ پاور میں ہیں. وہ تمام ملبہ آپ لوگوں کے اوپر ہی گر رہا ہے اور گرے گا بھی، اور الیکشن بھی ہو جائے تب بھی گرے گا. تو کیا کھوسا صاحب جب عوام کو ریلیف بھی نہیں دے سکتے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ حکومت میں موجود ان اتحادی جماعتوں کا، جتنی جماعتیں وہاں موجود ہیں، ان کو کیا حاصل ہے؟ ایک تو یہ مجھے بتا دیں، عام بندہ تو وہیں کا وہیں ہے، کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ $1 کی بھی بہتری آئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صدر مملکت نے اشارہ دیا ہے، بات چیت کا آپشن دیا ہے، آپ کے خیال میں کہ کیا وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہاں پریشر بلڈ اپ بے شک جتنا کر لیں لیکن الٹیمیٹلی ڈائیلاگ کرنا پڑے گا اور پارلیمان میں کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ صدر محترم نے بڑی معقول بات کی ہے، لیکن کیا معقولیت کسی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ ڈوز اور ہاکس ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اگر خود جو ہے محترم عمران خان صاحب ایک ایکسٹریمسٹ پالیسی وہ لیتے ہیں اور ان کو ہاکس سارے پسند ہوتے ہیں اور انہی کے گرد جو ہے وہی طبقہ چھایا ہوا ہے جو تصادم چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا مسائل کا حل، تو پھر بتائیے کیا کریں؟ میں بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا کہ 5 سٹار میں جا کے ٹھہرنا چاہیے جبکہ ہماری قسمہ پرسی کی عالم ہے. میں بالکل اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتا کہ 72 رکنی کابینہ بن گئی ہے جبکہ پاکستان یہ ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ ایسی سچویشن میں جہاں 12-13 جماعتیں ہوں گی، وہاں آپ کو یہ مجبوری ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گی. اگرچہ ہم وہ تنخواہ نہیں لے رہے، مراعات نہیں لے رہے، لیکن پھر بھی جیسا آپ نے کہا اور جیسا عوام سمجھتی ہے، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ارے بھائی آؤ نا، بیٹھو مل کے یار بات کرو، کوئی خدا کا خوف کرو، ملک کو تو رحم کرو، ملک پر اور عوام پر رحم کرو. ہم تو بڑے کھلے دل سے کہتے ہیں کہ آئیں اور بات کریں اور اسی کا حل آگے وے فارورڈ نکالیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ صدر مملکت نے جو آپشن دیا ہے اس میں آپ کی پارٹی کی مرضی شامل ہے؟ دیکھیں، صدر تو پورے ملک کے صدر ہیں، ریاست کے سب سے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کے صدر ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کی پارٹی کی مرضی شامل ہے. لیکن دیکھیں عادل، ایک چیز لیٹ می کلیئر، یہ بار بار کہتے ہیں جی چارٹر آف اکانومی میں بیٹھ جائیں، کٹھے بیٹھیں. سر آپ چارٹر آف اکانومی کو بھی چھوڑ دیں، میرا سوال سمپل ہے کہ جو صدر مملکت نے ریزن دیا ہے، جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے، جو آپشن دیا ہے، اس میں آپ کی پارٹی کی مرضی شامل ہے؟
نہیں دیکھیں وہ تو ہے میری اطلاعات نہیں ہے، میں اگر مجھے ہوتا پتا تو میں ضرور آپ کو بتاتا، لیکن جب ڈاکٹر آف اکانومی باہر آ رہے ہیں صدر میں آتا ہوں نا سر ڈار صاحب کی طرف ایڈی تانوں کی جلدی ہے ڈار صاحب دی منو پہلے سوال دا جواب دے دیو تسی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپشن انہوں نے دیا ہے وہ صائب ہے ریزنیبل ہے صدر مملکت نے جو بات کی ہے کہ یا بیٹھ جائیں کنسنسس سے اگر نااہلی بھی ختم ہوتی ہے تو کر لیں کنسنسس سے الیکشن میں جائیں میرا سوال آپ سے یہ ہے اچھا آپشن جو بھی کریں گے دیکھیں جو بھی کریں گے کسی کو فیور نہیں ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، اپنے لیڈر کو جس کو میں جانتا ہوں، وہ ایسی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرے گا کہ میں شاید نہل ہونے جا رہا ہوں تو نواز شریف کی بھی نہلی ختم کر دے، نہ یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اس ملک میں غریب خودکشی پہ مجبور صدر ہو گیا ہے۔ مملکت کا آپشن وائبل نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں لیکن بیٹھنا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے بیٹھنا چاہیے، لیکن ایک فرد واحد نواز شریف کو فائدہ پہنچانا ہے اس کے لیے بیٹھ جائیں۔ کم از کم میں ایک پارٹی ورکر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اشتہاری ابسکانڈر نواز شریف کو کسی سطح پہ کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیے۔ عارف الوی صاحب کی جو تجویز ہے اس کے مطابق اگر ان نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہے تو نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں ریلیف، اگر ریلیف قانون کے مطابق ہے دیں سر، وہ تو آپ دیکھیں نا قانون سازی کریں گے نا، نہیں ہے تو نہیں ملنا چاہیے، ریلیف ملے گا نا، قانون سازی کریں گے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کنسنسس ہو جائے اگر یا میجورٹی ہو تو کیا وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے آپشن؟ اگر کنسنسس ہو جائے تو میاں صاحب کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے، ہو جانی چاہیے؟ یور ٹیک آن۔ دیکھیں اگر آپ 62(1)(f) کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو ضرور اسے ریویو ہونا چاہیے۔ وہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے جی کہ اس میں گنجائش موجود ہے، یہ بڑی تھن لائن ہے 62(1)(f) کی کہ آپ نے مس ڈیکلریشن کی ہے یا آپ نے اومیشن کی ہے۔ اومیشن اور مس ڈیکلریشن یہ آپ کی تاحیات نہلی یا آپ کہہ لیں چھوٹی موٹی سزا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس پہ ضرور ریویو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ یہ کسی نے ایک اومیشن کیا ہے یا اس نے جان بوجھ کے مس ڈیکلریشن۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ ریویو اگر آپ کریں گے تو ان کی نااہلی تو پھر ختم ہی ہو جائے گی نا، مطلب ظاہر ہے آپ لوگ اگر ریویو پہ جائیں گے اور کنسنسس سے جائیں اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے جائیں تو پھر تو ان کی نااہلی بھی اس میں ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن ٹو بی آنیسٹ ہمیں میاں نواز شریف کی نہلی ختم ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خوف نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا جو بڑا پہلوان ہے وہ بھی میدان میں آ جائے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پلیئر جو انڈر 19 کی ٹیم انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بڑا پلیئر اتار کے خواہش پوری کر لیں۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں کھوسا صاحب سوال رکھوں گا۔ اب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا وہ بھی معیشت کے آپ بڑے پہلوان لے کے آ رہے ہیں اور کیا الیکشن ان کا آنا، کیا یہ بات ہے کہ پھر الیکشن نہیں ہونا دور ہے، کام لمبا ہے، کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد پھر ذرا بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ کوسا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب کی بھی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، کابینہ چینج ہو رہی ہے، وزیر خزانہ تو ویسے بھی 26 اکتوبر تک رہیں گے، مفتاح صاحب اگر رہتے ہیں تو ان کو تو ویسے بھی تبدیل ہونا ہے، تو کیا آ رہے ہیں ڈار صاحب واپس؟ دیکھیں عادل، یہ تو آپ کسی مسلم لیگ نواز سے پوچھیے گا، ان کے کسی سپوکس مین۔ سر اتحادی تو ہے نا آپ لوگ، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نوٹس تو ایکسچینج ہوتے ہوں گے؟ نہیں اتحادی ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی آپ وزیر خزانہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں یا ایسی سٹیج پہ ہو سکتا ہے۔ مفتاح نے جتنی مشکل فیصلے تھے وہ پرائم منسٹر اور کابینٹ کی منظوری سے لیے ہیں، وہ IMF کی شرائط تھیں، ہم کیا کر سکتے تھے۔ اور پھر تو ڈار صاحب کے آنے سے ویسے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ ان پہ الزامات بھی ہیں، کیسز بھی ہیں۔ ڈار صاحب کے آنے سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نہیں، فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ اگر وہ آتے ہیں تو فیس کریں، بالکل اپنا وہ پروٹیکٹیو بیل کروائیں، اپنا بیل کروانے کے بعد جو بھی ان کے جو ہے معاملات ہیں عدالتی اور معاشی بات وہ قانون اور آئین کے مطابق اس کو طے کریں۔ میں آپ کو پہلی بات پہ ذرا بات کر دوں کہ یہ 62(1)(f) جو ہے، یہ ہم نے جب 18ویں ترمیم میں 135 ترامیم آئین میں کی تھی اور ہم نے محترم نواز شریف صاحب کی پارٹی کی بڑی منتیں کی کہ یہ جو ضیاء الحق کی پیوند کاری ہے آئین میں، جس میں جو ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ فتوے دے کہ تم اچھے مسلمان ہو یا تم برے مسلمان ہو، اور وہ کلمے اور دعائے قنوت پڑھواتا رہے ریٹرننگ آفیسر،
اور وہ اس طریقے سے آپ کسی کو جو ہے الیکشن سے باہر کریں، یہ عوام کا استحقاق ہوتا ہے، اور اس لیے بھٹو کے متفقہ آئین کو بحال کریں، اس میں ایسی کوئی شک نہیں تھی تو، لیکن محترم نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے اور وہ اس کا شکار ہوئے. آپ اندازہ کریں کہ اس کی آپ خمیازے میں آئے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب خود ہیز آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں، خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں نہیں کرے کہ گا یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب بھی اس ذائچے میں آئیں گے. وہ یہ کہہ چکے ہیں ہیز آن ریکارڈ کہ اگر صادق اور امین دیکھنا ہے تو پھر محترم عمران خان صاحب کے بہت زیادہ ایسی خامیاں ہوں گی. میں نہیں زیادہ بات کرنا چاہتا، ابھی عثمان ڈار صاحب اچھل پڑیں گے، آسمان کے ساتھ لگیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ختم ہو گیا بیچ. ٹھیک نہیں کھوسا صاحب، بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب بھی ریکارڈ پہ ہیں، وہ کئی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں اگر میں بھی ڈسکوالیفائی ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، لیکن یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج مجھے عثمان ڈار صاحب کی بات سن کے حیرانی ہو رہی ہے کہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی تھن لائن ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے، ہو سکتا ہے پارٹی میں غور ہو رہا ہو اس بات پر. اور خود خان صاحب کہہ چکے ہیں میں بھی اڑتا ہوں تو اڑ جاؤں، لیکن یہ نہیں ختم ہونا چاہیے. اور سر صاحب مجھے بتائیے گا، حامد میر کے پروگرام میں انہوں نے کہا میر صاحب کے پروگرام بھلے میں بھی جاؤں. جی بالکل، میں نے سب نے سنا اور بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو عثمان ڈار نے بات کی ہے، پہلی دفعہ شاید کوئی توازن کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں مناسب بات ہو رہی ہوگی، اندر بات ہو رہی ہوگی سر، چل رہا ہوگا کچھ سلسلہ، شاید ڈسکشن چل رہی ہو. یار چھوڑو عادل، چھوڑو ارسپیکٹو کہ اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوتا ہے یا عمران خان صاحب کو ہوتا ہے یا کسی اور کو ہوتا ہے. دیکھیں یہ زیادتی ہے. آپ ایک 5 سیکنڈ کی سزا کر کے آپ نے جو ہے یوسف رضا گیلانی کو ہٹا دیا پرائم منسٹر سے، آپ ٹل دی رائزنگ سے، آپ نے محترم نواز شریف صاحب کو جو ہے عمر بھر کے لیے باہر کر دیا سیاست کے. اب بھی وہ یعنی پاکستان کی سیاست میں اب بھی وہ آؤٹ نہیں ہوئے، اگرچہ انہیں عدالتی کیا گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نواز انہی کے حکم پر، انہی کے نام پر چل رہی ہے. لیکن اس طرح سے آپ کسی کو آؤٹ نہیں کر سکتے. بھٹو کو آپ نے شہید کر دیا، عدالتی قتل اس کا کیا گیا، لیکن کیا بھٹو ختم ہو گیا یا بھٹو کی پارٹی ختم ہو گئی یا بھٹو کے جو پیروکار یا اس کے فالوور جو ہیں وہ ختم ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوتا. بے نظیر کو آپ نے قتل کر دیا، لیکن کیا بے نظیر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ تو اس طرح سے خدارا ہم اپنے قائدین کو منہدم نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک زندگی بھر کی تو پھر سر آپ جو بات کر رہے ہیں اس اعتبار سے ہوتی ہے، پھر اس اعتبار سے جس طرح آپ جو آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں اس اعتبار سے تو اب یہ جو خان صاحب کا کنٹیمپٹ والا معاملہ ہے، یہ آپ کے خیال میں تو پھر اب یہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا؟ پھر میں کہتا ہوں ختم ہونا. میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کو نااہل کرنا چاہیے. بھائی عدالتوں کو بڑا جگرا ہونا چاہیے یار. عدالت کیا کنٹیمپٹ میں سزا کر کے اپنی عزت اور وقار بحال کرواتی ہے؟ نہیں، عدالتیں اپنے فیصلوں سے کرواتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے وکالت شروع کی تھی، کیانی صاحب اکیلے جاتے تھے، کوئی ان کی اسکارٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی شوشا نہیں ہوتی تھی، اور لوگ دل سے عزت کرتے تھے کہ ہمارا چیف جسٹس ایم آر کیانی جا رہا ہے، اور یقین کریں کہ آگے ان کو ویو کرتے تھے، پھول پھینکتے تھے، سارے تالیاں بجاتے تھے، اور کوئی ان کو بالکل خطرہ نہیں تھا، نہ ان کی کوئی ایسی بات تھی. تو میں کہتا ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لا کو ہی جو ہے آپ کو مل کے آئین آپ پارلیمان میں بیٹھ کے خدا اس کے بھی خد و خال کو جو ہے ٹھیک کیجئے گا. عدالت کو جو ہے تنقید کرنا، عدالت پر تنقید کرنا، ان کے فیصلے پبلک ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس پر تنقید کرنے سے کوئی میرا نہیں خیال کہ توہین عدالت کا جو ہے ارتکاب ہوتا ہے. ان کو اس چیز کو عزت ان کو بحال کروانی ہے تو اپنے فیصلوں سے کروائیں. اس طرح جبر اور جبلت سے نہیں ہوا کرتے ہیں کبھی. میں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے خلاف ہوں. رائٹ. عثمان ڈار صاحب یہ بتائیے گا، اب یہ جو وفاق نے پنجاب پولیس سے نفری مانگی، پنجاب نے منع کر دیا، اس سے پہلے چیف سیکرٹری اور پولیس افسران کے تبادلوں پر بھی وفاق پنجاب ہم نے دیکھا ہے آمنے سامنے آئے ہیں. یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہا ہے معاملہ. کیوں ہم لوگ معاملات کو اس حد تک لے جا رہے ہیں کہ پھر ہو سکتا ہے کہ نوبت وہاں تک آ جائے کہ پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہ رہے، اور پھر اسپیشلی جب وہاں سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں گورنر راج لگ سکتا ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی بات نہیں مانیں گے. ویئر آر وی ہیڈنگ؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ہیں، انہیں کسی جہادی تنظیم کا سربراہ ہونا چاہیے اور ان کو کشمیر فتح کرنے کے لیے بارڈر کی طرف بھیج دیں. یہ جو گولیاں، ربڑ کی گولیاں، آنسو گیس اور یہ جو لاٹھی چارج، یہ سارا ایک جو تشدد والا مائنڈ سیٹ ہے اس بزدل وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا، یہ جا کر انرجی لگائیں، سرحد پار اور کشمیر کو آزاد کروائیں. آپ نے کبھی کوئی ایسا وزیر داخلہ دیکھا ہوگا جو اپنے ہی لوگوں پہ، اپنی ہی عوام پہ، پاکستانیوں پہ ربڑ کی گولیاں چلانے کی بات؟ سر یہ تو ہو گیا نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ایسا ہوتا ہے، بات گورنر راج تک چلی جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ تو گورنر راج پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پہلے بھی لگانے کی کوشش کی تھی، پنجاب کے لوگ سڑکوں پہ آگے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے نون لیگ کے دور میں. ہاں تو یہ جو مناظر ہوں گے پنجاب کی سڑکوں پہ عادل، یہ لوگ پنجاب میں اپنے گھروں میں واپس بھی جا سکیں گے جو اسلام آباد میں بیٹھ کر پنجاب میں عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں. یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھنا ہے آپ نے. اوکے یہ ایک دفعہ لگائیں گورنر راج. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. سڑکوں پہ ہوگا رائٹ، بالکل ٹھیک ہو گیا. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کیا لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ ایک طرف وفاق سے اگر عدم تعاون کی بنیاد پر گورنر راج کا نفاذ کیا جا سکتا ہے؟ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں ٹھیک ہو رہی ہیں، غلط ہو رہی ہیں؟ آئینی قانونی آپشن کیا ہے؟ کیونکہ یہ اچھا ریفرنس ظاہر ہے موجود ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی ایک اٹیمپٹ کی تھی، اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ سسٹین تو نہیں کر سکے تھے. یہ کیا پوزیشن ہے اس میں قانونی اور آئینی؟ یار ایک تو گورنر راج نہیں لگ رہا ہے، یہ خاطر جمع رکھیں، یہ پتہ نہیں کس کی شدنی اور کس کی افواہ چھوڑی ہوئی ہے. سر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں بھی نہیں ہو رہی ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سر وزیر قانون میرا شاگرد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن باہر کا سر آپ کے شاگرد جو ہیں گورنر راج کے حق میں. اچھا چلیں، یہ سیاسی بیان ہوتا ہے، اس میں دیکھیں نا جس طرح ابھی عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ جہادی تنظیم کا سربراہ ہونا چاہیے ہمارے وزیر داخلہ کو، تو جواب غزل کے طور پر محترم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اسلام آباد میں. تو یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اس میں جو ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا اب، یہ خود صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس بنیاد پر پنجاب نے وفاق کو منع کر دیا، نفری دینے سے انکار کیا ہے، یہ صوبہ کا اختیار ہے کہ وہ کر سکتا ہے ایسا؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو ظاہر ہے بڑا با اختیار ہے صوبہ، وہ کہہ سکتے ہیں نہیں دے رہے ہم آپ کو پولیس نفری چاہیے، بس ہم اپنے صوبے کے ذمہ دار. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے کچھ ایسے جو ہیں اسامیاں ہیں جن پر وفاق لگاتی ہے. انسپیکٹر جنرل آف پولیس، چیف سیکرٹریز، یہ مطلب وفاق کے جو امپلائیز ہیں، جو آپ کے سپیریئر سروسز کے امپلائیز ہیں، جو سی ایس ایس کے امپلائیز ہیں، سول سروس آف پاکستان کے امپلائیز ہیں، جن کو آپ نے جو ہے صوبوں میں بھی تعینات کیا ہوا ہے، بلکہ ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے صوبوں میں اپنا سروس کریں تاکہ ایک پاکستان کی یگانگیت اور ہم آہنگی کے طور پر ایک سروس سٹرکچر ایسا بنے. تو وہ وفاق کے جو ہے یقیناً ڈسپلن میں ہوتے ہیں، ان کے پروموشنز، ان کی ڈسپلنری میٹر، ساری چیزیں. سر یہ سی سی پی او کا بتائیے گا، سی سی پی او کے کیس میں وفاق بلا سکتا ہے ہم کو واپس؟ نہیں، سی سی پی او تو دیکھیں وہ تو ایک انٹرنل مسئلہ ہو گیا، لیکن چونکہ وہ بھی سی ایس ایس کلاس کا اگر ہے تو وفاق اس کو آرڈر کر سکتی ہے. مگر صوبے کے جو ہے بہتر یہی ہوگا کہ آئی جی تو چلیں ٹھیک ہے، انسپیکٹر جنرل ہو گیا، چیف سیکرٹریز ہو گئے، جو یہ مین عہدے ہیں، جو اس پر تو وفاق یقیناً اپنا جو ہے وہ رکھتی ہے تاکہ وفاق کی جو ہے ایک. سر تو یہ جو فیڈرل نے اس کو ٹرانسفر ان کا کیا ہے اور صوبہ انہیں ریلیز ہی نہیں کر رہا. نیچے والا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ یقیناً چیف منسٹر کے اس کے ڈسپلن میں ہوتا ہے. ان کی ایس این جی اے ڈی ان کی کرتی ہے، ایس این جی اے ڈی چیف منسٹر کے ماتحت ہوتا ہے. تو سٹرکچر سول کو اگر ہم نہ خراب کریں تو بہتر ہے تاکہ ان کو آزادانہ طور پر دیکھیں. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے جب تقریر کی تھی پہلی، اور انہوں نے سول بیوروکریسی کو بلا کے کہا تھا کہ دیکھو بھائی
حکومتیں آتی جاتی رہیں گی. آپ ریاست کے جو ہے امپلائیز ہو اور ریاست آپ کو جو ہے تنخواہیں دیتی ہے, یعنی عوام کے ٹیکسز سے آپ کو پیسہ ملتا ہے, تنخواہیں ملتی ہیں, تو آپ کے ساتھ ریاست کی وفاداری. اور اسی طرح آئین میں بھی مندرج ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. وہاں کہیں حکومت کا لفظ نہیں ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے باسی ہیں یا پاکستان کا سول سٹرکچر ہے, وہ سارے وفادار ہیں ریاست کے اور تابعداری کریں گے آئین کی, قانون کی تابعداری کریں گے. تو میرے خیال میں ہمیں ویلکم بیک. تو عثمان ڈار صاحب, اب کیا توقع کی جائے؟ کیا لانگ مارچ اگلے ہفتے ہو جائے گا؟ کل کیا اعلان ہوگا؟ کیا کرنے جا رہے ہیں اگلا ہفتہ جو ہے وہ؟ کیا آپ لوگ سڑکوں پر ہوں گے یا نہیں؟ ابھی بھی بیانات چلیں گے, کچھ عرصہ اور دیکھا جائے گا, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سگنل ملے تو پھر اس کے بعد ہم جائیں بالکل آل آؤٹ. دیکھیے عادل, جو جنون, جوش اور جذبہ میں گراؤنڈ پہ دیکھ رہا ہوں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا میں سیالکوٹ تھا اور مہنگائی کا پروٹیسٹ تھا, اور جو جنون جذبہ میں نے لوگوں میں دیکھا, میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کل جب چیئرمین عمران خان تاریخ کا اعلان کرتے ہیں لانگ مارچ کا, لاہور سے لانگ مارچ گجرانوالہ نہیں پہنچے گا, پشاور سے چارسدہ تک نہیں پہنچے گا, تو یہ امپورٹڈ حکومت گر چکی ہوگی. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا, عوام کا سمندر جانے والا ہے اسلام آباد کی طرف. بھائی کھوسا صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ. کنٹینر اس سمندر کو نہیں روک سکتا. کان کھول کے سن لو امپورٹڈ حکومت والوں. کھوسا صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی بات پہ. ڈار صاحب کنٹینر لگا دو اسلام آباد میں, بہا کے لے جائے گا یہ عوام کا سمندر اس دفعہ. کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مطلب وہ, کھوسا صاحب آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے آ رہے ہیں اور ہم بہا کے لے جائیں گے آپ کی حکومت کو. یار کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ اسحاق ڈار صاحب کی, سوری عثمان ڈار صاحب کی وشفل تھنکنگ ہے. میں اس کی سر آپ نے کیا ان کو قدر کرتا ہوں. اب وہ میرے سے 10 منٹ اور لیں گے اس بات پہ کہ وہ ثابت کریں گے وہ عثمان ڈار. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں لیکن خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہو. اکثر لوگ عادل میں کیا کروں, میرا اسحاق ڈار پھر نکل جاتا ہے, میرا زبان سے اسحاق ڈار نکل جاتا ہے ان کے نام کو سر وہ آپ کی ڈیفائن کرتے ہوئے, جس کا ان کو عثمان ڈار صاحب چڑ ہے. جی وہ آپ کی برادری کا خیال رکھ رہے ہیں میرا خیال. کوسا صاحب 30 سیکنڈ. پروفائل کے نیچے کہیں اسحاق ڈار ہی نہ لکھا ہو, رہنما تحریک انصاف, پلیز چیک کر لینا. ہیں میں کہہ رہا ہوں میرا نام نیچے ٹھیک ہی آ رہا ہے نا, عثمان ڈار ہی آ رہا ہے یا اسحاق ڈار آ رہا ہے رہنما تحریک؟ نہیں عثمان ڈار آ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ میں اتنی کیپیسٹی تھی کہ آپ کسی بھی سائٹ سے جو ہے وہ بندہ حکومت میں لے لیتے تھے یا پھر پارٹی میں بھی لے لیتے. تھینک یو سو مچ عثمان ڈار صاحب. تمام جماعتیں ہمارے یہاں یہ کرتی ہیں کہ اگر حکومت میں آئیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سی پارٹی ان کی کتنی مخالف تھی, وہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس اتحادی کے ساتھ ہماری یا اس بندے کے ساتھ ہماری حکومت یا حلقے کی سیاست بچتی ہے تو اس کو شامل کر لیا جاتا ہے. خیر یہ پاکستان کی سیاست ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.